बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर बल्लास और आप देख रहे हैं उमर बल्लास अपडेट्स। नाज़रीन, आज की शख्सियत हैं हज़रत अबू दरदा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हो। अवैमर बिन मालिक खज़रजी, जो अमूमन अपनी कुनियत अबू दरदा से जाने जाते थे, सुबह बहुत तड़के नींद से बेदार हुए और अपने बुत के पास पहुँचे, जिसको उन्होंने अपने घर के अंदर सबसे बुलंद जगह पर नस्ब कर रखा था। उन्होंने पहले इसके सामने अपना नजराना अकीदत पेश किया और इसे अपनी दुकान में मौजूद सबसे आला दर्जे की खुशबू से मुअत्तर किया। फिर एक नहायत बेश कीमत और नए रेशमी कपड़े से इसको आरास्ता किया, जो यमन के एक ताजर ने उनको हदियतन दिया था। सूरज आसमान में बुलंद होता गया और दिन की गहमा गहमी शुरू हो गई, तो अबू दरदा घर से दुकान की तरफ रवाना हुए। उन्होंने देखा कि यसरब की सड़कें और गलियां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतब्बईन के लिए तंग हो रही हैं। उस वक्त वो लोग बदर से वापस लौट रहे थे और इनके आगे आगे कुरैश के कैदियों की वो जमात थी, जो जंग में शिकस्त खाने के बाद मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार हुई थी। अबू दरदा रास्ते से हटकर एक तरफ खड़े हो गए। उन्होंने एक खजरजी नौजवान को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हुए इससे अब्दुल्लाह बिन रवाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खैरियत दरियाफ्त की। नौजवान ने जवाब देते हुए बताया कि उन्होंने मैदान कारज़ार में खूब खूब दादे शुजात दी है और जुर्रत व मर्दानगी के जौहर दिखाकर सही सालम वापस आ गए हैं। अबू दरदा के अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ियल्लाहु अन्हु की खैरियत दरियाफ्त करने पर इस नौजवान को कोई ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि अखुवत और रफ़ाकत के जो ताल्लुकात इन दोनों के दरमियान थे, इनसे सब लोग अच्छी तरह वाकिफ़ थे। अबू दरदा और अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के माबैन ज़माना जाहिलियत में रिश्ता मुआख़ात कायम हुआ था। इस्लाम आया तो इब्ने रवाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बढ़कर इसे कबूल कर लिया, जबकि अबू दरदा ने इससे एराज़ किया। लेकिन इसके बावजूद इन दोनों के दरमियान पाए जाने वाले मजबूत रिश्ते अखुवत में किसी किस्म की कमज़ोरी नहीं वाक़ हुई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाह रज़ियल्लाहु अन्हु बराबर इनसे रबत रखते, इनसे मुलाकात करते, इनको इस्लाम की दावत देते और बराबर इन्हें इसका शौक़ दिलाते रहते, और शिरक की हालत में गुजरने वाले इनकी ज़िंदगी के एक एक दिन पर अफसोस का इजहार करते रहते थे। अबू दरदा दुकान पर पहुंचे और अपनी नशिस्तगाह पर बैठकर खरीदो फरोख्त में मशगूल हो गए। वो इन हालात से बिल्कुल बेखबर थे जो उस वक्त इनकी गैर मौजूदगी में इनके घर में पेश आ रहे थे। ठीक उसी वक्त हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाह रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दोस्त अबू दरदा के घर की तरफ रवाना हुए। वो अपने दिल में एक बात ठाने हुए थे। जब इनके घर पहुंचे तो देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। उन्होंने उम्मे दरदा को सहन में देख कर कहा, अल्लाह की बंदी, तेरे ऊपर रहमत व सलामती हो, और तुम पर भी ए अबू दरदा के भाई। उम्मे दरदा ने इनके सलाम का जवाब देते हुए कहा, अबू दरदा कहाँ हैं? इब्ने रवाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा। दुकान पर गए हैं और अब लौटने वाले हैं, उम्मे दरदा ने जवाब दिया। मैं अंदर आ जाऊं? इब्ने रवाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने इजाज़त मांगी। बसरो चश्म उम्मे दरदा ने खुश होते हुए कहा और इनके लिए रास्ता छोड़कर अपने कमरे में चली गईं और घर के कामों और बच्चों की देखभाल में मशगूल हो गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ियल्लाहु तआला सीधे इस कमरे में पहुंच गया जिसमें अबू दरदा ने अपना बुत नस्ब कर रखा था। उन्होंने एक बनसोला निकाला जिसको अपने साथ लाए थे और बुत पर पिल पड़े और ये कहते हुए इसके टुकड़े करने लगे, सुनो, वो सारे माबूद जो इबादत में खुदा के साथ शरीक किए जा रहे हैं, झूठे हैं। और बुत को टुकड़े टुकड़े करने के बाद वो कमरे से निकल गए। इधर जब उम्मे दरदा बुत वाले कमरे में गईं तो क्या देखती हैं कि वो टूटा पड़ा है और इसके टुकड़े ज़मीन पर इधर उधर बिखरे हुए हैं। बुत की ये दुर्गत देखकर इनके हवास बाख्ता हो गए और ये कहते हुए अपना मुंह पीटने लगीं, इब्ने रवाह, तुमने मुझको तबाह कर दिया। आह, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इस हादसे को वकूअ पज़ीर हुए अभी कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि अबू दरदा वापस आ गए। उन्होंने देखा कि इनकी बीवी बुत वाले कमरे के दरवाजे पर बैठी ज़ारो कतार रो रही है और इसके चेहरे पर खौफ व हरास के आसार नुमायां हैं। बीवी को इस हाल में देखकर अबू दरदा ने इससे पूछा, क्या बात है, तुमने ये क्या हालत बना रखी है? आपके भाई अब्दुल्ला बिन रवाह आपकी गैर मौजूदगी में यहाँ आए और उन्होंने ही आपके बुत की वो दुर्गत बनाई है जो आप देख रहे हैं। बीवी ने बदस्तूर रोते हुए कहा। जब उन्होंने बुत की तरफ नज़र उठाई और देखा कि इसके टुकड़े चारों तरफ ज़मीन पर बिखरे हुए हैं, तो पहले तो मारे गुस्से के भड़क उठे और इसका इंतकाम लेने का इरादा कर लिया।
لیکن کچھ دیر بعد جب ان کے غصے کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تو انہوں نے اس پر غور کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر بت میں ذرا بھی قوت و طاقت ہوتی تو یہ ضرور اپنا دفاع کرتا، اور اسی وقت وہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی طرف روانہ ہو گئے اور ان کو ساتھ لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اپنے دخول اسلام کا اعلان کر دیا۔ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے اپنے قبیلے کے آخری فرد تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح ایمان لائے کہ ایمان لاتے ہی وہ ان کے رگ و پے میں سرایت کر گیا اور ان کے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا۔ وہ اس خیر سے محرومی پر سخت پشیمان تھے جو ان سے فوت ہو گیا تھا۔ ان کو اس بات کا بھی شدید احساس تھا کہ ان کے دوست احباب فہم دین اور حفظ کتاب الہی میں ان سے سبقت لے گئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے لیے عبادت و تقوی کا بڑا ذخیرہ جمع کر لیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے انتھک جد و جہد اور مسلسل کوشش کے ذریعے تلافی مآفات کا عزم مصمم کر لیا۔ انہوں نے دل میں اس بات کا اٹل فیصلہ کر لیا کہ رات دن ایک کر کے وہ اپنے پیش رووں کو جا لیں گے، بلکہ ان سے آگے نکل جانے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ وہ عبادت کی طرف مائل ہوئے تو اس طرح کہ دنیا سے قطع تعلق کر کے پورے طور پر خدا کے ہو رہے۔ وہ حصول علم دین کی جانب متوجہ ہوئے تو یوں جیسے کوئی پیاسا پانی کی طرف لپکتا ہے۔ وہ کتاب اللہ کو یاد کرنے اور اس کی آیات پر غور و تدبر کرنے میں منہمک ہو گئے، اور جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ کاروباری مصروفیتیں ان کی لذت عبادت کو مقدر کیے دے رہی ہیں اور ان کی وجہ سے وہ علمی مجلسوں میں شرکت سے محروم رہ جاتے ہیں، تو انہوں نے بلا تذبذب ان مصروفیات سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس فیصلے پر نہ تو انہیں کوئی صدمہ ہوا، نہ انہوں نے اس پر کسی افسوس کا اظہار کیا۔ ایک بار کسی نے اس کے متعلق ان سے دریافت کیا تو انہوں نے سائل کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے پہلے سے میں تجارت کر رہا تھا۔ اسلام لانے کے بعد میں نے چاہا کہ عبادت کے ساتھ ساتھ تجارت کا سلسلہ بھی جاری رکھوں، لیکن میری یہ خواہش پوری نہ ہو سکی، اور آخر کار میں نے تجارت ترک کر دی اور پوری یکسوئی کے ساتھ عبادت میں لگ گیا۔ پھر انہوں نے سائل کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار اور خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے، البتہ میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کے زمرے میں شامل ہو جاؤں جن کو تجارت اور کاروباری مصروفیتیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتیں۔ بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت چھوڑ دی، بلکہ انہوں نے دنیا کو ترک کر دیا۔ وہ اس کی تمام دل فریبیوں اور رنگینیوں سے کنارہ کش ہو کر روکھی سکھی غذا اور چھوٹے موٹے لباس پر کانے ہو گئے، جس سے وہ اپنی کمر سیدھی رکھ سکیں اور سطر پوشی کر سکیں۔ ایک دفعہ ان کے یہاں کچھ مہمان آئے۔ وہ موسم سرما کی ایک نہایت سرد رات تھی۔ انہوں نے مہمانوں کے لیے گرم گرم کھانا تو بھیج دیا، لیکن اوڑھنے کے لیے لحاف نہیں بھیجا۔ جب انہوں نے سونے کا ارادہ کیا تو لحافوں کے متعلق باہم مشورہ کرنے لگے۔ آخر ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اس سلسلے میں بات کرتا ہوں۔ دوسرے نے اسے منع کیا، مگر وہ نہ مانا اور جا کر ان کے کمرے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کی اہلیہ ان کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ان دونوں میاں بیوی کے بدن پر ایک ہلکا سا کپڑا ہے جو نہ تو دھوپ سے بچا سکتا ہے، نہ ٹھنڈک سے حفاظت کر سکتا ہے۔ مہمان نے ان سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی ہماری ہی طرح رات گزار رہے ہیں، آخر آپ کا سارا سامان کہاں ہے؟ وہاں آخرت میں ہمارا ایک گھر ہے، جب کوئی سامان ہمارے ہاتھ آتا ہے تو اسے ہم لگاتار وہیں بیچتے رہتے ہیں۔ اگر ہم نے اس گھر میں کچھ بچا کے رکھا ہوتا تو آپ لوگوں کے پاس ضرور بھیجا ہوتا۔ پھر جس راستے پر ہم کو اس گھر کی طرف جانا ہے، اس میں نہایت دشوار گھاٹیاں ہیں جن کو سامان سے بوجھل شخص کے مقابلے میں ہلکا پھلکا آدمی زیادہ آسانی سے عبور کر سکے گا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بوجھوں سے سبکدوش ہو جائیں تاکہ بآسانی اس گھاٹی سے گزر سکیں۔ پھر اس سے کہا، غالباً آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس نے کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان کو شام کی گورنری کا منصب عطا کرنا چاہا، مگر وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار بہت زیادہ بڑھ گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس بات پر راضی ہوں کہ میں وہاں جا کر لوگوں کو ان کے رب کی کتاب اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی تعلیم دوں اور انہیں نمازیں پڑھایا کروں، تو میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر راضی ہو گئے اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ دمشق روانہ ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ لوگ دنیا کے دولت و ثروت پر فریفتہ اور عیش و عشرت میں غرق ہیں۔ لوگوں کو اس حال میں دیکھ کر وہ گھبرا گئے۔ ان کو مسجد میں اکٹھا ہونے کے لیے کہا۔ جب سب لوگ وہاں جمع ہو گئے تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے ان سے خطاب فرمایا: دمشق کے لوگوں، تم آپس میں دینی بھائی، ہمسائے اور دشمنوں کے خلاف ایک دوسرے کے انصار و معاون ہو۔ لوگوں، آخر وہ کون سی چیز ہے جو میرے ساتھ محبت کا تعلق قائم کرنے اور میری نصیحتوں کو قبول کرنے سے تم کو روک رہی ہے؟ حالانکہ میں اس کے بدلے میں تم سے کسی معاوضے کا طالب نہیں ہوں۔ میری نصیحت و خیر خواہی تمہارے لیے ہے اور میرا خرچ دوسرے پر ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے اہل علم ایک ایک کر کے اٹھتے جا رہے ہیں، مگر بے علم لوگ علم حاصل کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی ساری توجہ ان چیزوں کے حصول میں صرف کر رہے ہو جن کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے، اور جن باتوں کا تم کو حکم دیا گیا ہے ان کو تم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ کیا بات ہے کہ تم وہ مال و دولت جمع کرنے میں لگے ہوئے ہو جسے تم کو کھانا نہیں ہے، وہ عمارتیں تعمیر کرنے میں مصروف ہو جن میں تم کو رہنا نہیں ہے، اور ان چیزوں کی خواہش کرتے ہو جو تمہیں حاصل نہیں ہو سکتیں۔ تم سے پہلے کے لوگوں نے دولت کے انبار جمع کیے اور آرزوؤں کے محل تعمیر کیے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں ان کا اکٹھا کیا ہوا سرمایہ تباہ و برباد ہو گیا۔ ان کی آرزوؤں کے عالی شان محل زمین بوس ہو گئے اور ان کے تعمیر کردہ مکانات قبروں میں تبدیل ہو گئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر لوگ زار و قطار رو رہے تھے اور ان کی آوازیں مسجد کے باہر سے سنائی دے رہی تھیں، اور اس روز سے ان کا روز مرہ کا یہ معمول ہو گیا کہ وہ دمشق کی عوامی مجالس میں شریک ہوتے اور بازاروں میں گشت لگاتے۔ ان مواقع پر وہ پوچھنے والوں کو مسائل بتاتے، ان پڑھ لوگوں کو تعلیم دیتے اور غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو غفلت سے ہوشیار کرتے تھے۔ اس سلسلے میں وہ فرصت کے ہر لمحے کو غنیمت جانتے اور ہر مناسب موقع سے بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کا گزر ایک مجمع کی طرف سے ہوا جو ایک آدمی کے گرد اکٹھا تھا۔ لوگ اسے زد و کوب کر رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے۔ انہوں نے حقیقت حال دریافت کی تو لوگوں نے بتایا کہ ایک آدمی ہے جس نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ یہ بتاؤ، اگر یہ شخص کسی کنویں میں گر جاتا تو کیا تم اسے وہاں سے نہ نکالتے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ سب نے کہا۔ تو پھر تم اس کو نہ گالی دو، نہ مارو پیٹو، بلکہ اسے صرف سمجھانے بجھانے اور واعظ و نصیحت پر اکتفا کرو، اور اس بات پر خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم کو اس گناہ سے محفوظ رکھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، تو کیا آپ اسے ناپسند نہیں کرتے؟ مجمع نے پوچھا۔ میں صرف اس کے اس گھناؤنے کام کو ناپسند کرتا ہوں، اگر اس سے باز آ جائے تو پھر یہ میرا بھائی ہے، انہوں نے جواب دیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو وہ شخص پھوٹ پھوٹ کر رونے اور اپنے گناہ سے توبہ کرنے لگا۔ ایک نوجوان ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور ان سے درخواست کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محترم ساتھی، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ بیٹے، خوشحالی کے زمانے میں خدا کو یاد کرتے رہا کرو، وہ تم کو تنگ دستی کے دنوں میں بھی یاد رکھے گا۔ بیٹے، تم یا تو عالم بنو یا متعلم بنو یا علم کے سننے والے بنو، چوتھے جاہل نہ بنو ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ بیٹے، مسجد کو تمہارا گھر ہونا چاہیے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، مسجدیں ہر متقی آدمی کا گھر ہیں، اور خدائے عزوجل نے ان لوگوں کے لیے جو اپنے وقت کا بیشتر حصہ مسجدوں میں گزارتے ہیں، راحت و رحمت اور پل صراط سے بآسانی گزر کر اللہ کی خوشنودی تک پہنچنے کی ضمانت لے رکھی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اسے نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور یہ چند نوجوان ہیں جو راستے پر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور آتے جاتے لوگوں کو گور رہے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ان کے پاس جا کر نصیحت کرتے ہیں، بیٹو، مسلمان کی نشست گاہ اس کا گھر ہے، اسی میں رہ کر وہ اپنے نفس اور اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ بازاروں اور عام گزرگاہوں پر بیٹھنے سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ حرکت آدمی کو غافل کر کے فضول اور بے مقصد مشاغل میں مبتلا کر دیتی ہے۔
حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے قیام دمشق کے زمانے میں وہاں کے گورنر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے ان کی بیٹی دردہ سے اپنے لڑکے یزید کی شادی کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے یہ پیغام نامنظور کر دیا اور اس کا نکاح ایک عام مسلمان سے کر دیا جس کی دینی اور اخلاقی حالت سے وہ مطمئن اور راضی تھے۔ اور جب یہ بات عوام میں پہنچی تو ایک شخص نے اس کے متعلق ان سے سوال کیا۔ انہوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، میں نے یہ قدم اپنی بیٹی دردہ کے فائدے کے پیش نظر اٹھایا ہے۔ وہ کیسے؟ اس نے وضاحت چاہی۔ تمہارا کیا خیال ہے دردہ کے متعلق؟ جب ہر وقت اس کی خدمت میں لونڈیوں اور غلاموں کی جماعت اس کا ہر حکم بجا لانے کے لیے موجود ہوتی اور وہ خود کو ایسے شاندار محلوں میں پاتی جن کی جگمگاہٹ نگاہوں کو خیرہ کیے دے رہی ہو، تو اس روز اس کا دین کہاں ہوتا؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا، ان کے قیام شام کے زمانے میں ملکی حالات معلوم کرنے کے خیال سے خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہاں کا دورہ فرمایا اور ایک روز اپنے دوست حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ رات کا وقت تھا، انہوں نے دروازے کو آہستہ سے دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ کیونکہ وہ اندر سے بند نہیں تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہو گئے۔ اندر گہری تاریکی مسلط تھی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہٹ محسوس کی تو اٹھ کر ان کا استقبال کیا اور ان کو بٹھایا۔ پھر دونوں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ اس وقت دونوں میں سے کوئی بھی اندھیرے کی وجہ سے ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کے تکیے کو ٹٹول کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ زین کے نیچے رکھے جانے والا کمبل ہے۔ بستر کو ٹٹولا تو پتہ چلا کہ وہاں کنکریاں بچھی ہوئی ہیں، اور ان کے اوڑھنے کو ہاتھ لگایا تو محسوس ہوا کہ وہ ایک پتلا سا کمبل ہے جو دمشق کی سردی سے بچانے کے لیے قطعاً ناکافی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، کیا میں نے آپ کے لیے کشادگی و فراخی کا انتظام نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے آپ کی ضروریات کے لیے رقم نہیں بھیجی تھی؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یاد ہے وہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں سے ارشاد فرمائی تھی؟ کون سی حدیث؟ انہوں نے دریافت کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ تمہارے پاس دنیا کا ساز و سامان مسافر کے زاد راہ کی طرح مختصر اور حسب ضرورت ہونا چاہیے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے یاد دلایا، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو اے عمر رضی اللہ عنہ، پھر ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کیا؟ انہوں نے کہا، اور پھر دونوں رونے لگے اور صبح تک برابر روتے رہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اہل دمشق کو واعظ و نصیحت فرماتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے رہے، اور جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو ان کے دوست احباب ان کی عیادت کے لیے آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کو کس بات کی شکایت ہے؟ اپنے گناہوں کی، انہوں نے جواب دیا۔ کوئی خواہش ہے؟ دوستوں نے دریافت کیا۔ اپنے رب سے عفو درگزر کا طالب ہوں، انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا۔ پھر اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ مجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تلقین کرو۔ اس کے بعد وہ برابر کلمہ طیبہ کو دہراتے رہے اور اسی حالت میں اپنے رب سے جا ملے۔ انتقال کے بعد حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا، یہ ایک نہایت ہی ہری بھری اور لمبی چوڑی چراگاہ ہے جس میں چمڑے کا ایک بہت بڑا خیمہ لگا ہوا ہے۔ اس خیمے کے ارد گرد بکریاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہ ایسا خوش نما اور دلکش منظر تھا کہ ویسا منظر کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ انہوں نے پوچھا، یہ سب کس کا ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ یہ سب کچھ عبد الرحمن بن عوف کا ہے۔ پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے نکلے اور ان سے کہا کہ مالک کے بیٹے، یہ وہ کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن کی بدولت عطا فرمایا ہے۔ اگر تم اس گھاٹی پر چڑھ کر نظر دوڑاؤ گے تو تم وہ کچھ دیکھو گے جو تمہاری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اور تم وہ کچھ سنو گے جو تمہارے کانوں نے کبھی نہیں سنا ہوگا، اور ایسی ایسی چیزیں وہاں پاؤ گے جن کا تمہارے دل میں کبھی خیال تک نہیں آیا ہوگا۔ حضرت عوف بن مالک نے پوچھا کہ حضرت ابو محمد رضی اللہ عنہ، وہ سب کچھ کس کا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ سب اللہ عز و جل نے ابو درداء رضی اللہ عنہ کے لیے تیار کیا ہے، اس لیے کہ وہ دنیا کو اپنے ہاتھوں اور سینے سے پیچھے دھکیلتے تھے۔ ناظرین،
اللہ تعالی ہمیں کہے سنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔